ये क़ुरान एक बाबरकत किताब है जिसे हमने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल किया ताकि लोग इस पे गौर और फ़िक्र करें और ताकि अहले फ़हम इससे नसीहत हासिल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन किराम, दर्स कुरान मजीद के आज के इस प्रोग्राम में हम सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 9 ता 15 का तर्जुमा और तफसीर पेश कर रहे हैं और आखिर में पूछे गए सवाल का जवाब होगा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम यअतिकुम नबउल्लज़ीन मिन क़ब्लिकुम क़ौमि नूहिन व आदिन व समूद वल्लज़ीन मिन बअदिहिम ला यअलमुहुम इल्लल्लाह जाअतहुम रुसुलुहुम बिलबय्यिनाति फरद्दू अयदियहुम फी अफ़वाहिहिम वक़ालू इन्ना कफ़रना बिमा उरसिलतुम बिही व इन्ना लफ़ी शक्किम मिम्मा तदऊनना इलैहि मुरीब। क़ालत रुसुलुहुम अफ़िल्लाहि शक्कुन फ़ातिरिस समावाति वल अर्ज़ यदऊकुम लियग़फ़िर लकुम मिन ज़ुनूबिकुम व युअख़्ख़िरकुम इला अजलिम मुसम्मा। क़ालू इन अंतुम इल्ला बशरुम मिस्लुना तुरीदून अन तसुद्दूना अम्मा कान यअबुदु आबाउना फ़अतूना बिसुल्तानिम मुबीन। क़ालत लहुम रुसुलुहुम इन नहनु इल्ला बशरुम मिस्लुकुम वलाकिन्नल्लाह यमुन्नु अला मन यशाउ मिन इबादिही वमा कान लना अन नअतियकुम बिसुल्तानिन इल्ला बिइज़्निल्लाह व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुअ्मिनून। वमा लना अल्ला नतवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वलनस्बिरन्न अला मा आज़यतुमूना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। वक़ाल अल्लज़ीन कफ़रू लिरुसुलिहिम लनुख़रिजन्नकुम मिन अर्दिना औ लतऊदुन्न फ़ी मिल्लतिना फ़अौहा इलैहिम रब्बुहुम लनुहलिकन्न अज़्ज़ालिमीन वलनुस्किनन्नकुमुल अर्ज़ मिन बअदिहिम ज़ालिक लिमन ख़ाफ़ मक़ामी व ख़ाफ़ वईद वस्तफ्तहू व ख़ाब कुल्लु जब्बारिन अनीद। आयत मुबारका का तर्जुमा मुलाहिज़ा फरमाएँ। क्या नहीं पहुँची तुम्हें खबर उन लोगों की जो तुमसे पहले थे, कौम नूह, कौम आद और कौम समूद में से, और जो उनके बाद हुए हैं। किसी को इनकी खबर नहीं मगर अल्लाह तबारक व तआला को है। इनके पास इनके रसूल आए निशानियाँ लेकर, फिर लौटाए उन्होंने अपने हाथ अपने मुंह में और बोले हम नहीं मानते जो तुम्हें देकर भेजा गया है, और हमको शुबह है इस राह की तरफ से जिसकी तरफ तुम हमें बुलाते हो कि तरद्दुद में तुम डाले गए हो। कहने लगे इनके रसूल, क्या अल्लाह में शुबह है जिसने आसमान और ज़मीन को बनाया? वो तुमको बुलाता है ताकि तुम्हारे गुनाह बख्श दे
اور تمہیں ڈھیل دیتا ہے ایک وعدہ تک۔ کہنے لگے تم تو یہی ہو ہماری طرح کے بشر، تم چاہتے ہو کہ ان چیزوں سے ہمیں روک دو جن کی عبادت ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، سو اس بارے میں کوئی کھلی سند لے آؤ۔ ان کو کہا ان کے رسولوں نے، بے شک ہم یہی بشر ہیں تم جیسے، لیکن اللہ احسان کرتا ہے اپنے بندوں پر جس پر چاہتا ہے، وہ ہمارا کام نہیں کر لے۔ تمہارے پاس کوئی سند نہیں مگر اللہ کے حکم سے، اور اللہ پر بھروسہ چاہیے ایمان والوں کو۔ اور ہم کو کیا ہوا کہ بھروسہ نہ کریں اللہ پر، اور اللہ ہمیں راہیں دکھا چکا، اور ہم صبر کریں گے اس ایذا پر جو تم ہمیں دیتے ہو، اور اللہ پر بھروسہ کرنا چاہیے بھروسہ کرنے والوں کو۔ اور کہا کافروں نے اپنے رسولوں کو، ہم نکال دیں گے تمہیں اپنی زمین سے، یا یہ کہ تم لوٹ آؤ ہمارے دین میں۔ تب حکم بھیجا ان کو ان کے رب نے کہ ہم غارت کریں گے ان ظالموں کو، اور آباد کریں گے تمہیں اس زمین میں ان کے بعد۔ یہ ملتا ہے اس کو جو ڈرتا ہے کھڑے ہونے سے میرے سامنے، اور ڈرتا ہے میرے عذاب کے وعدے سے۔ اور فیصلہ لگے مانگنے پیغمبر، اور ہر ایک سرکش اور ضدی نامراد ہوا۔ آیات میں کفار مکہ کو اور مشرکین مکہ کو خطاب فرمایا گیا ہے، اور انہیں پچھلی قوموں کے حالات اور واقعات کی طرف توجہ دلا کر یہ بتایا گیا ہے کہ ان کی طرف بھی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو مبعوث کیا گیا تھا، جس طرح کہ تمہاری طرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا گیا ہے۔ اور اس سے پہلے تمہیں قوم نوح، قوم عاد اور قوم سمود کے حالات اور واقعات کیا تمہیں نہیں پہنچے ہیں؟ یعنی تم ان قوموں کے حالات سے اچھی طرح واقف ہو۔ اور اہل مکہ یمن اور شام کو قافلے کی صورت میں جب جایا کرتے تھے تو راستے میں ایسے مقامات تھے کہ جہاں یہ قومیں آباد تھیں اور ان پر عذابات ہوئے تھے، تو ان کے اندر تاریخی حوالوں سے یہ بات چلی آ رہی تھی کہ یہ وہ مقامات ہیں کہ جہاں پر کچھ قومیں تھیں اور وہ اللہ کی نافرمان تھیں، تو اللہ رب العزت نے ان پر عذاب نازل کیا تھا۔ فرمایا کہ ان پر بھی اور ان کے بعد بھی اللہ رب العزت کی طرف سے عذابات نازل ہوئے، اور فرمایا کہ ان کے پاس ان کے رسول کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے، یہاں تک کہ جب وہ انہیں حق کی طرف بلاتے، اللہ کے عذابات سے ڈراتے، تو یہ لوگ ان کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا کرتے تھے۔ مراد یہ کہ انہیں بات کرنے سے بھی روک دیا کرتے تھے۔ کفر اور شرک کا اپنی جگہ پر جرم، لیکن انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی بے ادبی اور بے تعظیمی کرنا یہ الگ سے ایک جرم ہے۔ اس لحاظ سے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی گستاخی کرنا ان کے عذاب کی شدت کو اور بڑھا دیتا ہے، ان کے جرم کو اور بڑھا دیتا ہے۔ تو ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی طرف انہیں بلایا، تو انہوں نے کہا کہ ہم اس چیز کو نہیں مانتے جس چیز کو دے کر آپ کو بھیجا گیا ہے، یعنی نشانیاں، معجزات بھی اس سے مراد ہو سکتا ہے، اور شریعت کے احکامات بھی مراد ہو سکتے ہیں، کہ یہ دونوں ان کے لیے قابل قبول نہیں تھے۔ اور وہ کہتے تھے کہ ہمیں شک ہے کہ آپ لوگ تردد میں پڑے ہوئے ہیں، اس لیے ہم آپ کی بات کو نہیں مان سکتے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کہتے تھے کہ تم اللہ کی طرف سے تردد میں ہو، شک اور شبہ میں ہو کہ اللہ وہ جس نے آسمان اور زمین کو بنایا، پھر اللہ رب العزت تمہیں اپنی مغفرت اور بخشش کی طرف بلاتا ہے، اور یہ اس کے رحمان اور رحیم ہونے کی دلیل ہے کہ تمہارے گناہوں کو بخش دے، اور پھر اس سے تم اس کی نعمتوں کے دائمی نعمتوں کے مستحق ہو جاؤ۔ اور اگر ایسا تم نہیں کرتے تو پھر تمہارے گناہوں کے باوجود تمہیں وہ مہلت اور ڈھیل دیتا ہے، ایک وعدے تک، ایک مقررہ وقت تک تمہیں ڈھیل دیتا ہے۔ جواب میں کہنے لگے مشرکین کہ آپ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام تو ہمارے جیسے انسان ہیں،
تو پھر ہم آپ کو اپنے سے برتر اور نبی اور رسول کیسے مان لیں؟ جیسا کہ گزشتہ آیات کے اندر بھی گزرا کہ انسان ہونا، نبوت اور رسالت کے یہ لوگ منافی سمجھا کرتے تھے، اس لیے کہتے تھے کہ آپ لوگ بشر ہیں ہماری طرح، تو آپ کو ہم نبی نہیں مان سکتے۔ پھر وہ کہتے تھے کہ آپ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں اپنے آباء و اجداد کے طریقے سے روک دیں، جبکہ ہم رکنے والے نہیں ہیں۔ اگر ایسی بات ہے تو ہمیں کوئی ایسی سند اور مضبوط دلیل دی جائے۔ ان کے جواب میں ان رسولوں نے انہیں کہا کہ ٹھیک ہے کہ ہم تمہارے ہی جیسے بشر ہیں، انسان ہیں، تو اللہ رب العزت نے ہمیں تمہاری طرف نبی اور رسول بنا کر بھیجا ہے، اور اللہ رب العزت اپنا فضل جس پر چاہتا ہے، احسان جس پر چاہتا ہے فرما دیتا ہے، اور ہم ایسی سند یا ایسے معجزات اور نشانیاں تمہیں پیش نہیں کر سکتے جو تمہارا مطالبہ ہے، مگر اللہ رب العزت نے جو ہمیں دی ہیں وہی ہم تمہیں دکھا سکتے ہیں اللہ کے حکم سے، اور ایمان والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور کہا کہ ہم اللہ پر بھروسہ کریں گے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اللہ نے ہمیں راہ ہدایت دکھا دی ہے، اور تم لوگ ہمیں جو ایذا دے رہے ہو یا دو گے، ہم اس پر صبر کریں گے تو اللہ رب العزت کی مدد و نصرت ہمارے ساتھ ہوگی، اور ہر توکل کرنے والے کو اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے۔ اس کے جواب میں کافروں نے اپنے رسولوں سے یہ کہا کہ ہم اپنی سرزمین سے تمہیں نکال دیں گے، یا یہ کہ آپ لوگ ہمارے دین کی طرف لوٹ آؤ، جو کہ ناممکنات میں سے ہے۔ تو اللہ رب العزت نے پھر حجت پوری ہونے پر ان انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف فرمایا کہ ہم ان ظالموں کو ضرور عذاب کے اندر مبتلا کریں گے، اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو اس زمین سے نکال دیں گے۔ یہ زمین سے کیا نکالیں گے؟ ہم ان کو زمین سے نکال دیں گے اور ان کو تباہ و برباد کر دیں گے، اور ہم آپ کو اس زمین میں ٹھکانہ ان کے بعد عطا فرمائیں گے۔ یہ اس کے لیے ہے جو میرے سامنے اپنے اعمال کی جواب دہی کے ڈر سے ڈر جائے اور میرے عذاب کی وعید سے ڈر جائے، یعنی اپنے روش کو، اپنے عمل کو درست کر لے، تو یہ اس کے لیے ہوگا۔ اور فیصلہ مانگنے لگے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کہ جس عذاب کا ان سے ذکر کیا جاتا ہے وہ آ جائے، تاکہ یہ نیست و نابود ہو جائیں۔ ہر سرکش اور ضدی بھی اپنے ضد کے اندر مبتلا رہا، یہاں تک کہ ناکام اور رسوا ہو گیا۔ آیات کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ قرآن مجید میں کفار اور پیغمبروں کے درمیان جو مکالمہ بیان ہوا ہے، اس میں ایک داعی کے لیے کیا ہدایات ہیں؟ آیات کے اندر جیسا کہ حضرات پیغمبران علیہ الصلوۃ والسلام اور کفار کے درمیان ایک مکالمے کا ذکر کیا گیا، سب سے پہلی بات یہ کی گئی کہ انہیں گزشتہ اقوام کے حالات کے بارے میں بتایا گیا کہ ان کے عذابات سے وہ ڈریں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے، یعنی کفار نے یہ کہا کہ ہم آپ کے پیغام کو تسلیم کرنے والے نہیں ہیں۔ پھر اسی طرح شک اور شبہ کے اندر مبتلا ہیں۔ پھر بشر کو نبی نہیں مانتے تھے وہ، اور یہ کہتے تھے کہ آپ ہمیں کوئی دلیل اور معجزہ جو ہے وہ دکھا دیں۔ جواب میں انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام انہیں یہ کہتے رہے کہ اللہ رب العزت نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا، تو ہمیں بطور انسان کے نبی بنا کر بھیجنا اللہ رب العزت کی طرف سے احسان ہے، اور جس پر چاہتا ہے وہ احسان کر دیتا ہے۔ لہٰذا جو اللہ کی طرف سے پیغام تمہیں پہنچا ہے وہ اس مقصد کے لیے ہے کہ اللہ تمہاری بخشش کر دے، اور تمہیں ایک مدت تک کے لیے مہلت جو ہے وہ دے دی ہے، تاکہ تم اس کے عذابات سے بچنے کی کوشش کرو اور اپنے عمل کو درست کر لو۔ یہ اللہ کی طرف سے تمہیں مہلت ملی ہوئی ہے، اور تم جو ایمان کا پیغام پہنچانے پر ہمیں ایذا پہنچاؤ گے تو ہم اس پر صبر کریں گے۔ تو داعی کے لیے اس کے اندر یہ ہدایات ہیں کہ اللہ کا پیغام جب لوگوں تک پہنچائے، ایک تو حکمت کے ساتھ اور دلیل کے ساتھ ان تک پہنچائے، دوسرا ان کی طرف سے جو جوابات آئیں انہیں ایمان کی روشنی میں اور شریعت کی روشنی میں ان کے جوابات دے، اور ان کی صبر اور ان کا جو ایذا ہے اس پر صبر کا مظاہرہ کریں،
اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھے کہ اللہ رب العزت نے مدد اور نصرت کا وعدہ اہل حق کے ساتھ کیا ہے۔ اگرچہ فرمایا کہ ابتدا میں ان کا زور جو ہے وہ ہو سکتا ہے، لیکن انجام کار نیک لوگ ایمان والے ہی مغلوب ہوں گے، غالب ہوں گے، اور یہ لوگ مغلوب ہوں گے، جیسے کہ قرآن نے فرمایا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے اگر تم ایمان والے ہوئے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔